बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सी खबरें और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा खबरें हैं। सबसे पहली खबर ये है कि तहरीक इंसाफ में बहुत जल्द बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्का है। नवंबर के महीने में पूरे पाकिस्तान को बाहर निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। सियासी कमेटी का इजलास जारी है और किसी भी लम्हा एक बड़ी खबर आ सकती है। अलीमा और बुशरा बेगम की लड़ाई की खबरों के पीछे क्या हिकमत अमली है, इसके अलावा इमरान खान जेल से रिहा होंगे या नहीं होंगे, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्यों तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप इस मामले में एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। इस वक्त इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं। अडियाला में एक नया सिक्योरिटी का सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इस वक्त कतर में है, जबकि आसिफ अली जरदारी के पाँव फ्रैक्चर हो गया है और उसके बाद एक अजीब सी कशमकश पैदा हो गई है उनके विजिट्स के हवाले से। अब इस वक्त कौन वज़ीर सदर है इस वक्त, इस बारे में भी बात करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम कल पास होगी या सिर्फ एक्ट, इस हवाले से भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। PIA की निजकारी पर जो बोली दी गई वो इंतहाई हैरान कुन थी, उसके ऊपर भी बहुत सी खबरें हैं। जबकि जेल में सियासी गुफ्तगू के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो पाबंदी लगाई गई थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया है। इसके अलावा 160 अरकान ने 60 के मुकाबले में 160 अरकान ने कौमी असम्बली के ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को, जबकि तहरीक इंसाफ ने जस्टिस जाही आफरीदी को दिल से कबूल कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की खबरों की। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है और बहुत सी इस हवाले से झूठी खबरें भी हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां मतवक्का है। इमरान खान जो भी हदायत देती हैं वो पूरी नहीं की जा रही और जो लीडरान हैं वो या तो इस वक्त अपना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं या फिर कौमी असम्बली में अपनी रुकनीत को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि जो एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से, अवाम के साथ राब्ते के हवाले से और पूरे मुल्क गिर हड़तालों के हवाले से, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। बहुत सी खबरें इस वक्त आ रही हैं कि अलीमा बेगम और जनाब बुशरा बेगम के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की तवक्का है, क्योंकि एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी के बगैर, एक स्ट्रेटजी ऐसी जिसके ऊपर सब राज़ी हों, उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि पार्टी अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लें। पार्टी के ज़राए से और कुछ मुबैना ऑडियो लीक से पता ये चलता है कि बुशरा बेगम जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है अलीमा की तरफ से, अलीमा खान की तरफ से, कि बुशरा बेगम पार्टी पे कब्ज़ा कर लेंगी। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अलीमा जो है पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए अपनी कोशिशें जारी किए हुए हैं। अगर ये कशमकश जारी रहती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ का जो मकसद है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने की तवक्का है, क्योंकि वो जमात जो इनकलाब लाने के ख्वाब देख रही हो, वहाँ पे इस तरीके से पावर के लिए आप स्ट्रगल जो है वो किसी भी तरह फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकती। इमरान खान को कहा यह जा रहा है कि जेल से रिहा हो जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि नवंबर में, कोई ये कह रहा है कि दिसंबर में। यही वजह है कि नवंबर के महीने में पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से एहतजाज की प्लानिंग की जा रही है और पूरे पाकिस्तान को बाहर सड़कों पे लाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि शायद एहतजाज की वजह से इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि एहतजाजों से या तो हुकूमत गिरे और या फिर किसी को जेल से निकाल दिया जाए। जेल से निकालने का एक ही तरीका है कि इस हद तक प्रेशर डाल दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो बात करने के लिए तैयार हो जाएं और उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन उस सारी सूरत हाल को भी डील का नाम दिया जाएगा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद जेल में हैं। मुराद सईद और हमाद अजहर इस वक्त रूपोश हैं। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और उन जैसे कुछ और लोग इस वक्त मंजर आम पे हैं, जिनसे पार्टी की क़यादत इस वक्त खुश नहीं है। जबकि शेर अफजल मरवत भी दोबारा मंजर आम पे आ गए हैं और इमरान खान पहले उनसे नाराज़ थे, लेकिन अब उनको टाइम देना, उनको एहतजाजी कमेटी बनाने का हुक्म देना और उनकी शमूलियत एहतजाजी कमेटी में, इसका मतलब ये है कि इमरान खान इस वक्त अब किसी और प्लान की तरफ रागिब है और वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो कि पार्टी में
ایک طرح سے احتجاجی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈران جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہاں پہ احتجاج نہیں کیا جا رہا اور ہر ایک اپنی اپنی معاملات کے اندر خوش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ زلفی بخاری ہو یا وہ شہباز گل، کس طریقے سے وہ ان معاملات کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ریاست کی اتنا زیادہ آپ کے اوپر مشکلات ہوں اور اتنی سختی ہو، وہاں یہ سارے کے سارے معاملات کیسے چل سکتے ہیں۔ یہ ورژن ہے جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاجی سیاست سے اجتناب کر رہے ہیں اور درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ایکشن اور ان کے بیانات ہمیشہ سے میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے کہ جلد ہی فائنل کال دی جائے گی اور واپس نہ آئے تو ہمارا جنازہ پڑھ لیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے اوپر کیا پریشر ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت فائنل اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے۔ سیاسی کمیٹی اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایسی احتجاج کی کال دی جائے گی جس میں نیچے سے لے کے اوپر تک تمام ورکرز کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، اور بشرا بی بی جو ہے ان کے آنے سے معاملات تھوڑے سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور وہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ دوسری مشکل یہ ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی سیاست کے اندر انٹری اور چیزوں کو لیڈ کرنے کے حوالے سے ایک واضح طور پہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے، جبکہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ چاہے میاں نواز شریف ہوں یا کوئی اور، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو کلثوم بیگم بھی باہر آئی ہیں اور دیگر لوگ بھی آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو فیملی کے ممبران ہیں وہ ہمیشہ ہی باہر آتے ہیں اور مشکل وقت میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب فیملی کے اندر ہی دو لوگ آپس میں پاور کے اوپر پرابلم کرنا شروع کر دیں اور لڑائی کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وزیر اعظم اس وقت قطر میں ہے، انویسٹمنٹس کے اوپر زور دیا ہوا ہے اور قطر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی آفرز دی جا رہی ہیں یہ دیر پا نہیں ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ دیر پا ہے یا نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہم وقتی طور پہ بحران کو ٹالنے کے لیے کچھ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو بعد میں خود ہمارے گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں، چاہے وہ آئی پی پیز ہوں یا دیگر سی پیک کے معاملات۔ اب آصف علی زرداری کا جو ہے پاؤں جہاز سے اترتے ہوئے فریکچر ہو گیا ہے۔ اب وہ فریکچر ہوا ہے اور ان کو پلاسٹر لگا دیا گیا اور وہ پلاسٹر کہا جا رہا ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے لگایا گیا ہے اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ آرام کریں۔ ان کی غیر موجودگی کے اندر یوسف رضا گیلانی اس وقت قائم مقام صدر ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 سے 7 نومبر کے درمیان صدر مملکت نے چین جانا تھا جہاں پہ ان کی ملاقات تھی چینی صدر سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے دورے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کون کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو۔ یہ کس قسم کی سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ پاکستان سے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت بھی جائے تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں جڑا ہوا اور اس کے اندر اس قسم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان کو رہا کرنا یا نہ کرنا پاکستان کا اپنا اور ان کی عدالتوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ پہلے 60 سینیٹرز نے جو لیٹر لکھا تھا بائیڈن کو اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستانی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، تو اس کے جواب میں 160 ارکان اسمبلی نے خط لکھا ہے اپنے ہی وزیر اعظم کو، جس کے اوپر انہوں نے سارے الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے جناب ڈیجیٹل ٹیررزم کیا، انہوں نے فلاں کیا، ڈمکاں کیا، یہ کیا، اور ایک پوری کی پوری فرد جرم جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کر دی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے ایک اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی طور پہ تو اس کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے لیکن قانونی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم یہ ہر صورت لے کے آئیں گے اور ہر وہ کام جو یہ نہیں کر سکے 26ویں ترمیم میں وہ 27ویں ترمیم میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو موقف ہے یہ ہے تحریک انصاف کا، جبکہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایکٹ لایا جائے گا اور جو پیچیدگیاں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان کو اس کے تحت
دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک ہی پارٹی آئی ہے بولی دینے کے لیے، اور جو پی آئی اے کی جو بولی تھی اس میں کم سے کم جو قیمت رکھی گئی تھی وہ 85 ارب روپیہ رکھی گئی تھی، لیکن یہاں پہ 10 ارب روپے کی بولی کی آفر کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر، اتنے جہاز اور اتنا سب کچھ، اس کے اندر 10 ارب روپے کی بولی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا مستقبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے جو ہے لوگ فائنل ہو گئے ہیں، حکومت کی طرف سے بلاول اور ان کے ساتھ عرفان صدیقی، جبکہ شبلی فراز اور عمر ایوب کو جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے چنا گیا ہے۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیل کے اندر سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی کے حوالے سے بیان آیا تھا عمر ایوب کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے سپرنٹینڈنٹ نے انڈرٹیکنگ مانگی ہے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جو جیل کے رولز ہیں اس کے اندر ایک شق کا اضافہ کیا گیا تھا کہ جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کال عدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جسٹس جائیہ آفریدی کے اقدامات کو سراہ رہی ہے، اور ابھی بیرسٹر گوہر کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جسٹس جائیہ آفریدی کو دل سے چیف جسٹس تسلیم کیا ہے، اور ہماری کسی بھی کمیٹی کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد یا کسی بھی قسم سے کا ایکشن کے حوالے سے کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ چوز نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تحریک انصاف کی احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی اور تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ساری جدوجہد آپسی لڑائی کے اندر گم ہو جائے گی، یا یہ واقعی طور پہ پورے پاکستان کو سڑکوں میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، ڈیل کے حوالے سے پہلا ٹھپا ان کے اوپر لگے گا، کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ کسی بھی لیڈر کو بغیر ڈیل کے ملک سے یا جیل سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔